मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अब बाकी ये कि ये देवबंद है क्या, पहले मैं ये जरा आपको बता दूं। देवबंद कोई मसलक नहीं है। सहाबा ताबिईन तबा ताबिईन से जो इस्लाम चला आ रहा है ना, वही हिंदुस्तान में चला आ रहा था जब तक अंग्रेज के कदम हिंदुस्तान में नहीं आए थे। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया, बहुत सारे फिरके पैदा हुए। उन फिरकों में मैं क्या बताऊं, बिदती भी पैदा हुए। उन फिरकों में तर्क तकलीद का मसला भी आया, क्योंकि अंग्रेज ने देखा कि यार ये एक फिक़ा को फॉलो करते हैं, बाकी सबको क्या समझते हैं, सही समझते हैं। और इमाम अबू हनीफा तो न्यूट्रल थे ना, न्यूट्रल होके उन्होंने तहकीक की, तो ये इसको फॉलो कर रहे हैं, बाकी सबको क्या समझ रहे हैं, तो ये तो लड़ ही नहीं रहे आपस में, तो बड़े तमीज से चलते आ रहे हैं, बड़े तमीज से वो है ना चलता। तो अंग्रेज ने देखा इनको कहां कहां तोड़ा जा सकता है। अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज ने कहा कि इस खत्म नबूवत का मसला खड़ा करो। बोलो आखिरी नबी नहीं, एक और नबी निकालो। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को निकाला। फिर तर्क तकलीद का मसला पहले भी था, इतना जानदार नहीं था। अंग्रेज ने कहा ये मसला खड़ा करो, ये अबू हनीफा क्यों भाई। फिर ताकि हर आदमी अपनी राय पेश करेगा। अब अवाम की बौखलाहट खत्म होने के बजाय क्या हो रही है, बढ़ रही है। वो कह रहे हैं वो उसका कुरान हदीस कुछ और है, उसका कुरान हदीस कुछ और है, उसका कुरान हदीस कुछ और है, उसका कुरान हदीस क्या है। और फिर एक दूसरे पे जो कीचड़ उछालना है, नफरतें पैदा करना। इतनी नफरतें अंग्रेज के आने से पहले नहीं थी जितनी अब नफरतें हो गई है मुसलमानों में आपस में। तो उसने कहा इस पे भी। फिर दूसरा उसने क्या, मुनकिरीन हदीस जो परवेजी फिरका है कि भाई हम कुरान को माने। देखो अंग्रेज ये नहीं कर सकता था कि इस्लाम का इनकार कर दे, क्योंकि मजहब का इनकार पर लाना आसान नहीं होता। मजहब से इंसान को फितरी मोहब्बत होती है। ईसाइयों ने अब तक ईसाइयत नहीं छोड़ी है, मेजॉरिटी तो ईसाइयत को मानती है ना अभी भी। मजहब को छोड़ना आसान नहीं होता। बाप दादा के दीन से फितरी मोहब्बत भी होती है इंसान को, जिस मजहब में पैदा होता है। तो अंग्रेज ने कहा मजहब तो नहीं छुड़वा सकते ना इनसे, मजहब में ऐसी इनके इख्तलाफ डाल दो ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो ये जो मुनकिरीन हदीस पैदा हुए, इनको क्या लेबल लगाया, कुरान। भाई क्या करना है, कुरान। और ये बुखारी मुस्लिम ये तो बाद में लिखी है, 200-300 साल के बाद, 150 साल, कोई 200 साल के बाद लिखी जा रही है। ये तो अजमियों ने कुरान के खिलाफ साजिशें की हैं। जितने मुहद्दिसीन हैं 99% तो अजमी हैं, अरबी तो है ही नहीं वो। तो ये तो अजमियों ने बाद में अरबियों को बर्बाद करने के लिए, इमाम बुखारी भी अजमी थे। बुखारा समरकंद के रूस की जो सोवियत यूनियन की आज़ाद रियासतें, जब पहले तो ये आज़ाद था ना, तो ये तो वहां के लोग हैं। इन्होंने सारे माजल्ला वही के मंजन बेचे हैं। लोगों को मकसद क्या था, कुरान से हटा देना। फिर बताया कि देखो बुखारी में तजाद है, उधर ये आ रहा है, उधर ये आ रहा है, उधर यूं आ रहा है, उधर ये आ रहा है। ऐसा प्रोपेगेंडा किया, पूरा एक फिरका बन के खड़ा हो गया। आप उनके पास बैठो, आपकी खोपड़ी घूम जाएगी। मैं तो बैठा हूं ना, वो पता है बात, मैं तो बचपन में भी गया उन लोगों के पास। वो बात शुरू करते हैं अल्लाह की किबरियाई से। मुनकिरीन हदीस से जब आप मिलोगे ना, अल्लाह ऐसे निकालेगा, आदमी कहेगा भाई। एक लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी के रिटायर थे, वो मुनकिर हदीस था। वो सुबह शाम उसका काम ही यही था हमारे महल्ले में। और पीस लविंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी, मोहब्बत दुनिया में फैलाना, काम सारा नफरतों वाला। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाई है, PLO। मुझे उसका सदर बनाने चाहते थे वो, तो शुक्र है मैं नहीं बना। मैं जब उधर बैठा, मैंने कहा ये तो कुछ और ही चीज है भाई। ये लेबल सबके अच्छे होते हैं, मोहब्बत फैला रहे हैं, हम लोगों को जमा कर रहे हैं। उसने कहा भाई देखो, हदीसों की वजह से कितने फिरके बन गए। हदीस रफुल दैन करने की भी है, नहीं करने की भी है, जोर से आमीन की भी है, आहिस्ता आमीन की भी है, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ो वाली भी है, इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ो वाली भी है। इसकी वजह से कितने जंग और मुनाजरे और फिरके। ओ भाई असल क्या है, कुरान कुरान। अल्लाह, ऐसे अल्लाह निकालता था ना वो, अल्लाह, फिर अल्लाह बहुत बड़ा। इतनी 10 मिनट तो अल्लाह की किबरियाई बयान होती थी। हमारे जो लोग थे ना, यूनिवर्सिटी के लड़के वड़के सब बर्बाद हो रहे थे। मेरा चूंकि मजहबी घराना था, हमारे उलमा सोलह से हमारे ताल्लुक रहे, मैं उसका अंदाजा हो गया। मैंने कहा ये गड़बड़ कर रहा है। तो मैं तो फिर मुख्तसर बात, मुझे पास तो इतनी नॉलेज नहीं थी मुनकिर हदीस के खिलाफ, लेकिन मैंने तो 2-3 चीजों में पकड़ लिया उसको ना। मैंने कहा तो कुरान खुद कह रहा है कि नबी की इत्तिबा करो और नबी कुरान की तशरीह करेंगे, तो चलो ये सारी किताबें गलत हो गई। तो जो कुरान ने कहा नबी तशरीह करेंगे वो किधर है, फिर वो ले आओ। तो मैं फिर, और वो यहीं पे फंस गया। मेरा फिर मुनाजरा बाद में भी एक ऑडियो पड़ा हुआ है इसी पे, उसमें भी मैंने इसी पे फंसाया था। मैंने कहा फिर वो कहाँ गया, तो कुरान ही को मान रहे हैं ना, चलो कुरान हो गया ना। अल्लाह जो है ना, जो आप कह रहे हैं अल्लाह,
ہم نے اللہ کو مان لیا, جل جلالہ اور اما نوالہ, پتہ نہیں کیا کیا لگاتا تھا وہ, اور صبح و شام مولویوں کے خلاف. ان تمام لوگوں کا منجن جب تک بکتا نہیں ہے جب تک یہ صبح و شام مولویوں کو مغلظات بکے نہیں. ابے وہ بھی یہی کہتا تھا ان مولویوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں, یہ مولوی یوں کرتے ہیں, یہ مولوی یوں کرتے ہیں, اور کچھ تقوی کی چیزیں بھی لے آتے ہیں. یہ وہ کہتا تھا انڈا حرام ہے. اب اس سے لوگ یار انڈا, اس نے کہا یہ تو غلیظ پانی سے بنتا ہے, بس کچھ تھوڑا سا نا کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم لبرل نہیں ہیں, آزاد خیال نہیں ہیں, ہم تو ان چیزوں کو بھی حرام کہہ رہے ہیں جو تم حلال سمجھتے ہو. نہیں, بہت پرہیزگار ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے انڈا کھانا ہی چھوڑ دیا اس چکر میں. تو اب کیا ہوا ہے کہ میں اس کے دلائل نہیں دوں گا ان کو ہم نے کیوں, لیکن بنائی ہوئی تھی پیس لوننگ آرگنائزیشن. اس آرگنائزیشن کے نام سے نا لوگوں کو اور نفرتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیبل یہ تھا محبت, باتیں بڑی محبت کی, خدمت کرو, لیکن گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی, گھروں میں بحثیں شروع ہو گئی. ایک بھائی کہہ رہا ہے بھائی میں کیوں بخاری کو مانوں, میں کیوں مسلم کو مانوں, دوسرا کہہ رہا ہے میں تو مانتا ہوں. ایک نفرتیں. کتنے لوگوں نے ہماری مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. مسجد کتنی بہترین جگہ ہے گیدرنگ کی مسلمانوں کی, گوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. مسجد کے مولوی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. پھر ایک اور صاحب آئے, ایک وہ اہل حدیث تھے. سارے اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے, میں بار بار بتا رہا ہوں. اہل حدیث میں مولانا ابتسام الہی اور احتشام الہی ظہیر صاحب جیسے معتدل لوگ بھی. ان کے ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ میں تو ساری زندگی ترک رفع الیدین سے نماز پڑھی ہے, اور کہ اس نے کہا یہ جو مولانا ہشام الہی ظہیر انہوں نے تو مجھے آج تک ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ رفع الیدین کرو. یہ کرتے ہیں, میں نہیں کرتا, تو نہ میں ان کو چھیڑتا ہوں نہ وہ. کہہ رہے اس بندے کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں, یہ ختم نبوت کی بات کر رہا ہوتا ہے اور جو اجتماعی ٹاسک ہیں ان پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن فتنہ پرست بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک اہل حدیث آ گیا ہمارے محلے میں, اس نے جو چھیڑنا شروع کیا ہے, بخاری لے کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا. پھر اتنا علماء کے خلاف اس نے زہر اگلا ہے, بہت سے نوجوان مسجد سے ٹوٹ گئے. میری بھی اس سے بحثیں ہوئی. تو کیا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا وہ کیا فقہا سے ہٹانا. منکرین حدیث کیا کہہ رہے ہیں, یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. اور منکرین فقہ کیا کہہ رہے ہیں, امام حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ. بھائی امام حنیفہ کی نہیں ہے, ان کے شاگردوں کی. تو ابے اتنے بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے. صحابہ کے دور میں کون سی کتاب تھی فقہ کی جس کو صحابہ عمل کرتے تھے؟ صحابہ کے دور میں کون سا فقہ حنفی تھا؟ حالانکہ اصل یہ تھا کہ قرآن و سنت کی ایک تشریح وہ ہے جو ائمہ مجتہدین ریٹن فارم میں لکھ کے چلے گئے ہیں, اس کو فالو کر لو بھائی. اس میں کیا ہے آسانی؟ جب تک ریٹن میں نہیں تھی تو لوگ اپنی مرضی سے علماء سے مسئلہ پوچھتے تھے. جب ہر چیز ریٹن میں آ گئی تو فقہ بھی کس میں آ گیا؟ ریٹن میں آ گیا. حدیث بھی ریٹن میں آ گئی, حدیثیں بھی تھیں, فقہ بھی تھا, ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوا ہے. اب جیسے حدیث میں امام بخاری کی کتاب کو بخاری کا نام دے دیا, محمدی کتاب کا نام تھوڑی دیا. تو ایسے ابو حنیفہ نے جو قرآن و سنت سے نیوٹرل ہو کے مسائل نکالے, ان کو نام ہم نے کیا دے دیا؟ فقہ حنفی کا نام دے دیا کہ مرتب وہ ہیں, وہ ان کے شاگرد مرتب ہیں. امام مالک کے فقہ کو مالکیہ کا نام دے دیا. تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ اس سے امت ٹوٹنے سے کیا ہو گئی؟ بچ گئی کہ بھائی انہی میں سے کسی کو فالو کرو. جیسے حدیث میں کیا ہوا کہ بچ گئی. اب ہر آدمی سندوں کی بحث نہیں کر سکتا, بھائی یہ کتابیں ہیں, یہ ہیں. تو جو کام منکرین حدیث کیا تھا وہی جو متشدد قسم کے اہل حدیث تھے نا, انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. مجھے وہ بچپن کا وہ اہل حدیث سے ابھی تک مناظرہ یاد ہے. مجھے منکرین حدیث سے واسطہ پڑا. پھر کیا ہوا, جو اہل حدیث حضرات, ایک تھا بڑا شرارتی تھا وہ. میں پھر بار بار کہوں سارے اہل حدیث شرارتی نہیں ہوتے اور سارے بیہودی نیک نہیں ہوتے, یہ بھی بتا دو. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدعت کو صرف اہل حدیث کی مخالفت میں اس بدعت کو یعنی سنت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو دودھ کے سارے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. تو وہ متشدد تھا, اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے کیا کیا, مجھے کہنے لگا یار یہ جو ہے نا اتنے سارے فرقے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, قرآن و سنت پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو میں نے کہا یہ کیا تورات اور انجیل پہ آئے ہوئے تھے یہ لوگ؟ اچھا اس وقت واقعی مجھے کچھ نہیں ان چیزوں کا زیادہ پتا تھا, میری تو 16-17 سال عمر تھی. تو اس اہل حدیث نے مجھے بٹھایا, اس نے کہا کہ دیکھو ہر وقت ان کا یہی کام تھا مسجد میں, ٹوکنا اس کو, تو زور سے فاتحہ پڑھ, ٹانگے یہ کرو اور رفع الیدین کرو, ہر وقت یہی کام تھا. ہم اس وقت کچھ اور ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے تھے. ہم نے لڑکوں کی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی کہ یار ہم لڑکوں کو گھیر گھیر کے مسجد میں لاتے تھے, شرعی پردہ ان کو ترغیب دینا, گھروں میں شرعی پردہ کرواؤ, نماز پڑھو, وہ ادھر لے آئے نا ہمیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, اگر کچھ صحیح بات کرنے تو مان لوں گا میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں, نہ تھا میں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں,
تو صدیوں سے تو یہی چلتا آ رہا ہے, کوئی حنفی ہے کوئی شافی ہے, پوری ریاستیں اسی پہ چلی ہیں, تو آپ کیا یعنی کہہ رہے یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہر شخص قرآن و سنت میں تحقیق کرے, تو اس سے یہ سب ختم ہو جائے گا اختلاف, سب کی نمازیں ایک جیسی ہو جائیں گی. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ ابو حنیفہ نے امام شافعی نے یہی کیا یا کچھ اور کیا؟ قرآن و سنت میں تحقیق کی نا. انہوں نے کہا. میں نے کہا ان کا علم ہم سے زیادہ, ان کا تقویٰ ہم سے زیادہ, وہ صحابہ کے زمانے کے قریب تھے, ان میں غلطی کا امکان ہم سے کم, پھر بھی 4 بن گئے. اور جب 4 ارب امت, 1 ارب 22 کروڑ امت کے لوگ قرآن و سنت پہ تحقیق کریں گے تو 1 ارب 22 کروڑ فقہ بنیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو انجینئر علی مرزا صاحب ہیں, ان کا بھی تو منہج وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا اور صرف میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. اب اہل حدیث حضرات جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ قرآن و سنت کی وہ فہم جو اسلاف سے منقول نہیں ہے, وہ فہم معتبر نہیں ہے, یہی کہتے ہیں نا. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. اسلاف میں تو سب سے پہلے ہی ائمہ اربعہ آتے ہیں, تو بھائی انہی کی فہم معتبر ہے. ورنہ اگر آپ بے لگام قرآن و سنت کے نام پہ چھوڑ دیں تو پیدا ہوتے رہیں گے. کل کوئی آئے گا جو انجینئر علی مرزا کو بھی غلط کہے گا, پرسوں کوئی آئے گا جو سب کو غلط کہے گا. تو یہ قیامت تک لا متناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائے گی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا 4 اماموں نے تحقیق کی تو 4 مکاتب فکر بن گئے. اب آپ 1 ارب 22 کروڑ امت کو لگا رہے ہو, وہ اثر نو دوبارہ قرآن و سنت کی کیا کرے؟ تحقیق کرے. تو اس سے امت سمٹے گی نہیں. تبھی ابھی نہیں سمٹی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہی ہے. پیچھے جتنا جائیں گے نا سمٹتی بھی نظر آئے گی, ماضی میں جتنا جائیں گے, اور جتنا فیوچر میں جائیں گے پھیلتی بھی نظر آئے گی, فرقوں میں بٹتی بھی نظر آئے گی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو انگریز نے کیا کیا, ہر سطح پہ مسلمانوں کو توڑا اس نے, ہر سطح پہ اس نے دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اب ہوا یہ کہ اتنے سارے فرقے جب بن گئے نا ہندوستان میں, تو جو اصل مذہب کو فالو کر رہے تھے نا, جو گورے کے آنے سے پہلے تھا, اس کو بھی تو کوئی نام دینا تھا نا لوگوں نے. اس کو علماء دیوبند کا نام دیا گیا, حالانکہ اس میں دیوبند کے بہت سارے دیوبند کے لوگ نہیں تھے. دیوبند تو ایک علاقہ تھا نا, بلکہ پورے بر صغیر میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ جو بدعتی نہیں تھے یا وہ مذاہب اربعہ کے منکر نہیں تھے, جو وہ ان کو لوگوں نے نام کیا دے دیا. اب ان کو یا تو مسلم نام دیا جاتا, اگر ہم ان کو مسلم نام دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا باقیوں کو آپ کیا قرار دے رہے ہو؟ غیر مسلم. تو فرق کرنے کے لیے بھائی یہ بریلوی ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ دیوبندی ہیں. تو یہ پبلک نے نام دیا ہے, تو ورنہ علماء دیوبند کی بنیاد 1867 میں یا 57 میں نہیں رکھی گئی ہے, مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے. صحیح ہے نا, جو انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی ہے. جو علماء دیوبند کی جو منہج ہے وہ قرآن و سنت ہے, اجماعی امت ہے, اور فروعی اختلافی مسائل میں اہل سنت والجماعت کے 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا اور دوسرے کو برا بلا نہ کہنا, یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ. تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, میں سمجھا پا رہا ہوں, اور میں بھی اسی معنی میں دیوبندی ہوں. اس کے علاوہ میری نظر میں دیوبندیت کو کوئی اور مفہوم اگر ہے تو وہ غلط ہے, پھر میں نہیں ہوں. صحیح ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی میں جب دلائل دیتا ہوں نا تو میں اسی اصول کو سامنے رکھ کر دیتا ہوں, قرآن, حدیث, اجماع صحابہ. اور جب اختلاف ہوگا فروعی مسائل میں جن میں دونوں طرف دلائل ہیں, تو پھر میں کیا کہتا ہوں, بھائی اب اس میں دلیل نہیں دی, یعنی اس میں یقینی بات میں نہیں کر سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اس میں امام شافعی کی یہ رائے ہے, امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے. میں ابو حنیفہ کی رائے پر عملی طور پر عمل کرتا ہوں, باقی یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اجتہادی چیزوں میں آپ یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. تبھی میں کہتا ہوں بھائی رفع الیدین کرنے والی نماز بھی ٹھیک ہے کیونکہ امام شافعی قائل ہیں اور حدیثوں سے ثابت ہے, نہ کرنے والی بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اب امام حنیفہ کی رائے ہے کہ یہ اس پہ بہت سارے قرائن بھی ہیں کہ آخری نماز ہے ترک رفع الیدین والی. وجہ کیا ہے کہ بھائی 2 سردوں کے درمیان بھی تو نبی نے رفع الیدین کیا ہے نا. اب اہل حدیث کہتے ہیں وہ چھوڑ دیا تھا, ہم کہتے ہیں چھوڑنے کی حدیث دکھاؤ کہ نبی نے کب کہا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا. کہاں ہے نبی نے کہا کہ 2 سردوں کے درمیان میں کرتا تھا, اب نہیں کرو. ملا سکتے ہو آپ؟ بھائی عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ اگلی جو نماز آپ کی آ رہی ہے اس میں 2 سجدوں کے درمیان آپ رفع الیدین نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کر رہے ہیں, باقی نہیں کر رہے. تو جو دلیل آپ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے ترک کرنے کی دیتے ہو, وہی دلیل ہم رکوع والے رفع الیدین کے ترک کرنے کی بھی دیتے ہیں. آپ کی دلیل تو 100% صحیح ہے اور ہماری والی
غلط ہے. تو یہ ناانصافی ہے بھائی. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نمازیں ثابت ہیں, لہذا ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں. ہم کہتے ہیں یار دونوں کا اختلاف ہو, امام شافعی کا, امام حنیفہ کا, لہذا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن پریکٹیکلی ہم نے فالو کس کو کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کو, اس لیے کہ بر صغیر میں انہی کا فقہ آیا. تو جو فقہ جہاں آئے تو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بناؤ بھائی آپ وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں, مدارس اسی کے ہیں, علماء صلحاء اسی کے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے, جو ابھی آسٹریلیا میں گیا, وہاں فقہ حنبلی کے بڑے عالم ہیں, وہ مدرسہ میں فقہ حنفی پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہو, کہتے ہیں یہاں سب لوگ حنفی ہیں, تو میں کیوں 1.5 اینٹ کی مسجد قائم کروں یہاں پہ بھائی؟ جب وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہی پڑھاؤ ان لوگوں کو. عملی طور پر کہتے ہیں میں اپنی ذات کی حد تک فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں. تو یہ بڑا خاندانی طریقہ تھا جس سے امت ٹوٹنے سے بچی ہوئی تھی. اس کے علاوہ جتنے پیکج چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں, تو وہ میرے بھائی لیبل ہیں خاندانی قسم کے, اندر مسئلے سارے کیا اس میں خراب ہیں, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو علماء دیوبند کا نہ کوئی نیا فرقہ ہے, نہ کوئی نئی جماعت ہے, نہ یہ علماء دیوبند کا جو ہے یہ 1800 یا 19ویں صدی میں وجود میں آئے ہیں. یہ وہی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ان کے سارے دلائل وہیں سے جا کے ملتے ہیں. ہاں, ان سے جنہوں نے انحراف کیا ہے وہ بعد میں انحراف ہوا ہے, تبھی وہ چند شخصیتوں پہ جا کے ملتے ہیں. علماء دیوبند کسی ایک شخصیت پہ جا کے نہیں ملتے. مثال کے طور پر ہم جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, قرآن, حدیث, اجماع صحابہ, اس کے بعد جن مسائل میں اختلاف ہوگا تو پھر ان اختلافی مسائل میں ہم 1000 سال پرانی کتابیں بھی ہیں, 1200 سال پرانی کتابیں بھی ہیں, 600 سال پرانی کتابیں بھی, وہ کسی شخصیت کے گرد نہیں گھوم رہی. وہ مسئلہ قرآن و سنت سے مستنبط ان تمام کتابوں میں ملے گا آپ کو. لیکن آپ علماء دیوبند کے علاوہ اگر جا کے دیکھتے ہو نا, بہت سے لوگ ان کا 1-2 شخصیتوں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے. تو شخصیت پرستی ان میں ہے. اور علماء دیوبند کی کوئی بات اگر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہر بات میں دیوبندیوں کو وہ کیوں کرتے ہو, ان کا دفاع کیوں کرتے ہو, یہ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں. پھر آپ ہر بات میں علماء دیوبند کا دفاع کرتے ہو, تو یہ الزام بھی آپ نے ہی لگایا ہوا ہے. ہم ہر بات میں کر رہے ہوتے تو ہم اجتماعی دعا کے قائل ہوتے, جبکہ ہم اجتماعی دعا کے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے قائل بولو نا نہیں ہے, کیونکہ نہیں ملتا ہمیں. قرآن و سنت سے بھی نہیں ملتا, اجماع صحابہ سے بھی نہیں ملتا, اور پھر ہمیں کسی صحابی سے بھی نہیں ملتا. یہی وجہ ہے امام حنیفہ سے بھی نہیں ملتا, کیونکہ امام حنیفہ تو نیوٹرل ہو کے تحقیق کی نا انہوں نے, صحیح ہے نا, نیوٹرل ہو کے کی, تو انہوں نے کہا نہیں ہے تو ہم تو نہیں قائل اس کے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ علماء دیوبند میں اگر ایک غلطی آ گئی ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو انہوں نے سنت ماننا شروع کر دیا, تو اب ہم کہیں یہ چونکہ دیوبندی, ان کی میں عبارتیں نکال کے دکھاؤں, یہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, لہذا یہ غلط ہیں, اب میں نیوٹرل ہوں. نیوٹرل ہو کے کیا ہوگا کہ میرے نام سے ایک فرقہ بن جائے گا, جس کو فرقہ طارقیہ کہنا فیوچر میں لوگ شروع کر دیں گے. ابھی تک تو نام نہیں ہے, لیکن جب زیادہ لوگ فالوور بن جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا, فرقہ بن جائے گا. یہ کام مت کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی یعنی آپ نے ان کو من وان ہر چیز میں ٹھیک سمجھنا ہے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے, جتنی غلطی ہے اتنی رکھو, اس سے آگے بڑھانے کی کوشش بولو مت کرو. بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے, علماء دیوبند کی نہیں ہے. یہ بہشتی زیور کے مسائل علماء دیوبند کے نہیں ہیں, صدیوں پرانی کتابوں سے لیے گئے ہیں, قرآن سے لیے گئے ہیں, حدیث سے لیے گئے ہیں. اور جن مسائل میں اختلاف تھا تو ان میں امام حنیفہ کی رائے لی گئی ہے, یعنی فقہ حنفی کی رائے لی گئی ہے. یہ ہے اس میں. اب کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں ہمیں فقہ حنفی کی رائے بھی نہیں ملتی, اس میں اجتہاد ہوتا ہے. تو اس اجتہاد میں کیا ہوتا ہے, بعد کی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں, تو وہ حوالے میں اگر ثابت ہو جاتا ہے بھائی یہ غلط ہے, تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, نہیں مانتے. بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے. اب کوئی نہ قرآن سے ہے, یہ نہ صحیح حدیث سے ہے, نہ امام حنیفہ سے ہے, تو ہم کہتے ہیں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ تھے, لیکن بھائی ان سے حدیث کی تحقیق میں کیا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے. اور یہ اتنی ہمارے ہاں یہ عرف میں اتنی عام بات ہے کہ اگر یہ حضرت حکیم الامہ زندہ ہوتے نا, میں ان سے جا کے کہتا تو اس پہ بھی ان کو بھی غصہ نہیں آنا تھا. آج ہی مثال میں ایک بتا رہا تھا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے آدمی تھے. حضرت مفتی تقی صاحب اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شاگرد ہیں. 8 سال ان دونوں بزرگوں نے ہمارے حضرت سے پڑھا ہے. کتنا بڑا مقام ہوگا. میں 5ویں درجے میں تھا, درجہ خامسہ میں. حضرت نے ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا, صرف فتویٰ نہیں دیا یا زبانی مسئلہ نہیں بتایا, بلکہ ریٹن فتویٰ اور اپنی کتاب احسن الفتاویٰ کا اس کو حصہ بنا دیا تھا, چھپ گئی تھی وہ. میں نے حضرت کو جا کے بتایا کہ حضرت یہ مسئلہ دلائل کی دنیا میں کمزور معلوم ہوتا ہے, صحیح مسئلہ یہ. میں 5ویں خامسہ کا طالب علم تھا.
ہم تو اپنے اکابر کا وہ نہیں کرتے کہ کوئی غلط بات بھی ہو تو ہم نے ان کو حمایتی کرنی ہے. ہم نے کہا حضرت یہ تو صحیح نہیں ہے. میں 5ویں کلاس میں تھا, اس مدرسے کی 5ویں کلاس میں, درجہ خامسہ میں. حضرت نے یوں دیکھا اور اپنا کتاب منگوائی اور اس کو دیکھا, فرمایا فوراً اس کو اگلے ایڈیشن میں چینج کرو. ٹھیک ہے نا, نہیں یہی بات سمجھ میں. حضرت نے یہ نہیں کہا تم تو دیوبندیت سے نکل گئے ہو, جب میں نے ایک بات کہی ہے تو اس کا مطلب بولا میں دیوبند نے یہ بات کہی ہے, بولا میں دیوبند نے یہ بات کہی ہے تو پھر تمہارے لیے اس سے انحراف جائز نہیں ہے. یہ اعتدال علماء دیوبند میں ہم نے دیکھا ہے. باقیوں میں کسی کو غلطی سے رجوع کروا کے تو دکھا دو, تمہارے پسینہ نکل جائے گا, ان کو پیچھے ہٹانا ممکن نہیں ہے, پسینہ نکل جائے گا تمہارا. دعوے یہ ہوں گے ہم نیوٹرل ہیں, ہم بھائی بالکل قرآن سنت. آپ 3 طلاق کے مسئلے میں آپ کروا کے تو دکھاؤ نا. آپ ہم جو اتنے کانفیڈنٹلی چیخ رہے ہیں, ابے بھائی قرآن میں حدیث میں صحابہ سے 3 ہی ہے, اتنے بڑے بڑے آدمی باتیں کر رہا ہے تو کچھ تو جان ہوگی نا اس میں. آؤ ہم سے بیٹھ کے کوئی مشہور آدمی بات کرنا چاہے اس موضوع میں تیار ہوں. نہیں رجوع کریں گے. اور میں نے 3 طلاق کے مسئلے پر جب تحقیق کی تھی اس نیت سے کی تھی کہ اگر کوئی گنجائش ملتی ہے تو لوگوں کو دینی چاہیے. دیوبندیت کی دفاع کے لیے نہیں کی تھی میں نے, نہ حنفیت کے لیے. جب میں نے تحقیق کی میں نے کہا کوئی ملتی نہیں ہے تو کہاں سے دے دیں یار گنجائش ہم اس میں. ٹھیک ہے نا, کخ بھی نہیں ہے. باقیوں کو ہم نے دیکھا بھائی بہت جامد ہیں. اور یہ عدالتی خلا پہ جو آج کل وہ میرے خلاف جو انجینئر علی مرزا صاحب نے کلپ بنایا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے جو کیونکہ میرا نام لے کے دوبارہ سے رد کرنا شروع کر دیا ہے, اپنے فینس کو ذمے میں لگایا ہوا ہے, پھر میرا نام بھی لے رہا ہوں. تو میں احترام کے ساتھ نام لے رہا ہوں, مناظرے کی نیت سے نام نہیں لے رہا. انجینئر علی مرزا نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو فقہ حنفی کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, یہ خلا کے مسئلے میں حنفیوں کے ایسا ہے. بھائی انجینئر صاحب کائنڈلی آپ کی خدمت میں گزارش ہے, ایسا نہیں ہے. ہم اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں اس مسئلے میں کہ بالفرض اول تو جس طرح آپ بتا رہے ہو نا کہ صرف فقہ حنفی میں نہیں ہے, اول تو ایسا ہے نہیں. اگر بالفرض فقہ حنفی کے بجائے فقہ شافعی میں بھی گنجائش ملتی نا تو ہم اس میں فقہ حنفی چھوڑ دیتے مظلوم عورتوں کو ظلم سے بچانے کے لیے. اور چھوڑا ہے ہم نے, فقہ مالکیہ پہ فتویٰ نہیں دیا ہم نے. کیا ہم اس میں بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں. مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے, آپ اپنی جگہ سے 1 انچ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس اس عدالتی خلا جو اس وقت چل رہا ہے کورٹ میں, اس پر نہ آپ کے پاس قرآن ہے نہ آپ کے پاس حدیث ہے. اور آپ کو میرے یہ دعوے پہنچ بھی رہے ہیں جن پہ آپ ری ایکشن ریکارڈ کروا بھی رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے مفتی صحیح کہہ رہا ہے اور آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں, پھر بھی آپ رجوع نہیں کر رہے ان سے, اور ہم نے پھر بھی آپ کو معاف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں تو دودھ 2 اور 2 4 کی طرح دکھا سکتا ہوں. ہے ہی نہیں نا کچھ, کہاں سے ملے گا؟ جو حدیثیں آپ پیش کر رہے ہو ان کا ترجمہ تو کرو آپ. تو بھائی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں, بہت بڑے شخصیت پرست ہوتے ہیں وہ. ابھی آپ دیکھو قیصر راجہ صاحب کا اور انجینئر صاحب کا ٹاکرا چل رہا ہے. آپ نیوٹرل ہو کے غور کرو گے نا, قیصر راجہ برحق ہے. اب ان پہ قیصر راجہ پہ الزام لگا دیا کہ یہ مدرسوں میں آ رہے ہیں. مدرسوں میں نہیں, یہ جامع رشید بھی دورہ ہوا نا قیصر راجہ صاحب کا, تو کہا یہ اصل میں جن مفتیوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں ان مولویوں نے ان کو بیوقوف بنایا. یہ مدرسوں کی یہ خوبی تھی کہ ایک آدمی جو مولوی نہیں ہے دیکھا کہ جب یہ الحاد کے خلاف ایک اچھا کام کر رہا ہے تو مدرسوں نے نہ دیوبندیت دیکھی نہ بریلویت دیکھی, براڈ مائنڈیڈ ہو کے کہا کہ آؤ یار ہو سکتا ہے ہمیں آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے. علماء نے یہ کہا, یہ تو علماء اپنے مقام سے بہت نیچے آ گئے. اس سے یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مدرسے والے تنگ نظر ہوتے ہیں, یہ الزام کیا ہو رہا تھا غلط. تو اس میں تو تعریف کرنی چاہیے تھی جامع رشید کی. کیا اس بندے کی نہ داڑھی بھی پراپر نہیں ہے اور وہ بالکل ایک طالب علم بھی نہیں, یعنی مدرسے کا طالب علم بھی نہیں ہے. وہ تو بالکل وہ اپنے آپ کو حنفی بھی نہیں کہتے. مجھے نہیں پتا وہ قیصر راجہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, شافعی کو کرتے ہیں, یہ کیا ہے اہل حدیث ہے, مجھے ابھی تک نہیں پتا اور ہم نے پوچھا بھی نہیں. ہمارے یہ مسائل ہی نہیں ہے نا, ہمارے لیے کوئی ان چیزوں کی اتنی زیادہ ویلیو تھوڑی ہے. ہاں اس کی ہے کہ جو ان چیزوں میں الجھا رہا ہو لوگوں کو, تو قیصر راجہ صاحب ان چیزوں میں نہیں الجھاتے لوگوں کو. تو جب وہ جامع رشید آئے تو میں تو بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار مجھے پاس ٹائم ہوتا میں آپ کی ورک شاپ میں لازمی بیٹھتا تاکہ مجھے آپ سے سیکھنے کا, اور واقعی میں بیٹھتا, میں مذاق تھوڑی کر رہا تھا, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا. ہو سکتا ہے جو باتیں آپ سکھا رہے ہو ہمیں پہلے سے آتی ہوں, لیکن اس کا بھی تو امکان ہے یار کچھ ایسی باتیں بتائیں جو ہمیں نہیں پتا ہوں. 100% دنیا میں کون کامل ہو سکتا ہے؟ آتی ہوں گی تو ریوائز ہو جائیں گی, نہیں آتی ہوں گی ہو سکتا ہے 100% ہمیں نہ آتا ہو جو آپ بتا رہے ہو, کچھ بھی نہ پتا ہو ہمیں اس بارے میں. تو اس میں ہم براڈ مائنڈیڈ, تو اس میں مدرسوں کی تعریف بنتی تھی کہ یار یہ تو ہر طبقے کے لیے ان کے دروازے کیا ہیں, کھلے ہوئے ہیں. لیکن اب وہی تعریف کیونکہ آپ نیگیٹو سوچ سے دیکھ رہے ہو تو وہی الزام بن گئی ہے کہ قیصر راجہ صاحب اصل میں مولویوں کے پاس جا رہے ہیں نا, تو انہوں نے یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں. تو
اس لیے بھائی یہ بار بار میں ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اللہ کرے یہ فرقے کی عذاب سے آپ بچو. تو بچنے کا طریقہ میں نہیں کہہ رہا آپ دیوبندی بناؤ یا اپنے نام کے ساتھ دیوبندیت کا لیبل لگاؤ, قطعاً نہیں. یہ تو میں نے اتنی ڈیٹیل تھی تو بتا دیا کہ ہمارے وہی نظریات ہیں, ورنہ میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لگاتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں قرآن و سنت میں اختلاف ہوگا تو اتنا ضرور ہے کہ ہم بالکل بے لگام نہیں ہیں, بلکہ کہتے ہیں چاروں فقہ میں سے ایک کو آپ کیا کر لو, فالو. آپ فقہ شافی کو فالو کر لو اگر حنفی پسند نہیں ہے, آپ فقہ مالکیہ کو فالو کر لو, آپ فقہ حنبلی کو فالو کر لو. چاروں سے نکلنے کی بے لگام مت ہو جاؤ, کیونکہ یہ آگے بے لگام شتر بے لگام اونٹ ہے. ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ منجن بیچ کے لوگوں کا بیڑا غرق کر دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو انجینئر صاحب سے دوبارہ میں معذرت, میرا مقصد آپ سے اسی اسٹائل میں بحثیں شروع کرنا نہیں ہے جو پہلے کی ہیں, سمجھتے ہو؟ ایسا نہ ہو پھر وہی کلپ بازی شروع ہو جائے. لیکن ایسا ہے نہیں جیسا آپ کائنڈلی آپ کی مکمل رسپیکٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں نا, میرے بیانات پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, پہلے میرا بیان چل رہا ہے پھر آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں, تو وہ ریئیکشن غلط ہے آپ کی, وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے جو ریفرنسز ہیں بعض دفعہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے, بعض دفعہ ریفرنس ٹھیک ہوتا ہے, اس حدیث میں وہ مضمون ہوتا نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. اور آپ فقہ حنفی پہ بھی غلط الزام لگا رہے ہوتے ہو کہ فقہ حنفی میں, ایک دفعہ انجینئر صاحب نے بول دیا کہ فقہ حنفی میں ہے کہ ویل مچھلی حلال نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے فقہ حنفی میں ہے ویل مچھلی حلال؟ جب مچھلی ہے تو کیوں نہیں حلال ہے؟ صحیح ہے نا. ہاں کسی پاگل نے لکھ دیا ہو تو اس کے ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں. فقہ حنفی کے معتبر کتابوں میں دکھاؤ, بول دیا ویل مچھلی حلال نہیں, حنفیوں نے خام خامے پھینک. چلیے ایک آدمی جو ہے نا بولے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور نیچے جو فینز ہیں ان تمام کے تانے بانے مل کے نہ سعودیہ کے کسی عالم کو مانتے ہیں, وہ نہ ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, نہ امام شافعی کو مانتے ہیں, کسی کو بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ون مین شو, کہ ایک بندہ ہے. تو یہ اسلام ہے, یہ مسلم امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اسلام کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ بولو ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. یہ اسلام آ کے گھوم پھر کے کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے, یہ تو بہت کمزور ہو گیا نا مذہب. اسلام ہزاروں علماء صلحاء گزرے ہیں جو امت کو گائیڈ کرتے رہے ہیں. یہ امت یتیم اور لاوارث نہیں ہے, یہ پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہے. لا تجتمع امتی علی ضلالہ, فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, کتنی ساری حدیثیں اس بارے میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ہے نا نعروں پہ مت جاؤ. ہم سب مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, جو صحابہ ما انا علیہ, جنتی فرقہ جو نبی نے بتایا نا, ما انا علیہ و اصحابی, فرمایا میں اور میرے صحابہ. تو ہم نبی کو مانتے ہیں, اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جس پہ کون چلتا ہے, صحابہ, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب اس میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں آج کل کے پروفیسر تشریح نہیں کریں گے, کائنڈلی آپ یہ زحمت نہ کریں. جو تشریح پہلے چاروں امام جن کو پوری امت مانتی ہے ان کا فقہ مرتب ہے, باقیوں کا مرتب ہے نہیں. جیسے امام بخاری کی کتاب تو مرتب ہے, باقیوں کی کہاں ہے؟ اب کوئی بہت بڑا محدث بھی گزرا ہو تو گزرا ہو بھائی, ہم کیا کریں اس کا, ہمیں تو وہی ہے ہی نہیں اس کے علوم ہمارے پاس. تو انہی کے مرتب ہیں. ہم کہتے ہیں نئے فرقے بنانے سے بہتر ہے ایک کی طرف منسوب ہو جاؤ اور باقیوں کو کیا سمجھو, صحیح سمجھو, بات بڑے آسانی سے حل ہو جائے گی. ہاں علماء جہاں ضرورت محسوس کریں گے وہ خود یہ کر لیتے ہیں, بھائی یہاں فقہ حنفی کے بجائے فتویٰ کس پہ دیا جائے, فقہ شافعی پہ, یہاں فتویٰ کس پہ دیا جائے, وہ علماء خود ضرورت محسوس کر لیتے ہیں. علماء میں ایسا جمود نہیں ہے. سعودی عرب میں حج کے مسائل میں ہم نے خود فقہ حنبلی پہ فتویٰ دیا ہے بہت سے لوگوں کو, بھائی وہاں پر بڑا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے فقہ حنفی پہ چلنا. لیکن یہ عوام نہ کرے, عوام بے لگام ہو جائے گی, اور علماء سے بدگمان نہ ہو. آپ یہ نہ کہ یہ ہمارے منجن, یعنی یہ کیوں جب کہ ہمارے ٹھیکیدار بن گئے. تو ہر چیز میں بھائی اس کے ماہرین ہی کے ہاتھ میں آپ کی لگام ہوتی ہے. صحت کی لگام ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کیا جائے گا, یہ نہیں کہ یہ ڈاکٹر کب سے ٹھیکیدار ہو گئے ہماری صحت کے. تو علماء, علم میں علماء ہی کی بات کو مانا جائے گا, اس کو یہ نہیں کہا جائے گا یہ کب سے ٹھیکیدار ہو گئے. تو اگر آپ نے علماء کو بیچ سے نکال لیا تو اسلام کا بیڑا غرق کر دو گے آپ. پھر سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بلکہ تو